मुहर्रम शरीफ आ गया तो उस पर बहस होने लग गई। आशूरा के रोजे पर वाज़ेह हदीस मौजूद है, इसको भी लोग उलझाते हैं कि ये रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। आप इस पर भी उलझ रहे हैं कि मुहर्रम में नियाज पकानी चाहिए कि नहीं पकानी चाहिए। अब आप लुत्फ कब लेंगे, आप दीन का ज़ौक कब लेंगे? सारी जिंदगी अभ्यास कितनी हुई हैं, कितनी हो रही हैं, ये होती रहेंगी। आप उस खास लुत्फ की तरफ बढ़िए, उस खास जायके की तरफ बढ़िए, उस खास शौक ज़ौक की तरफ बढ़िए। मैं आपको जाती तौर पर अपनी बात बताता हूं कि मैं लुत्फ लेता हूं। मैं मिलाद शरीफ का भी लंगर पकने लगता है तो दोस्तों से कहता हूं चावल भी सोना बंदोबस्त करना, उसके लिए बज़्म भी खूबसूरत सजाना, आने वालों का इकराम भी ज्यादा करना। कोई भी आप दीन का काम आ जाए तो आप उसका जायका लें। अल्लाह अजवाज तो घर में है ही करीबी, कोई और भी खास है जिसका अदब करना है? तो नबी पाक ने फरमाया हाँ, अली, फातिमा, अली और फातिमा की औलाद। फरमाया इनका अदब करते रहना, इसका मतलब ये होगा कि तुमने मेरे साथ बड़ा ही अच्छा सलूक किया है। कहा इनका अदब करना, जनाब अली, सैयदा फातिमा और दोनों की उनका अदब करना फराइज दीन, अहले बैत का अदब करना फराइज। कुछ लोग कहते हैं कुछ लोग जी सैयद बन गए हैं नहीं, पर तो मैं कहा जेडे बन गए ना उन्होंने अल्लाह आप ही पूछ लेगा, तू अदब कर। जेडे बन गए ने अल्लाह, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, दो बंदे ख्वाजा साहब से मिल रहे तो उनको पता था कि ख्वाजा साहब सैयदों का बड़ा एहतराम करते हैं। आला हजरत फाज़िल बरेलवी का जब उर्स होता है ना बरेली शरीफ, तो सैयदों को स्टेज पे बिठाया जाता है और बड़े बड़े आलिम नीचे बैठते। तो दो बंदे आ गए, कुछ लेने कुछ मांगने थे, फरार दोनों। टांगे से उतरे तो सियाल शरीफ के रास्ते में दरमियान में प्रोग्राम बनाया कि सुना ख्वाजा साहब सैयदों का बड़ा अदब करते हैं, सैयद ना बन जाए। बन भी जाते हैं ना लोग, ओ सैयद ना बन जाए, तो ठीक है जी बन जाओ। बन गए सैयद। ख्वाजा साहब को किसी ने अंदर जाके बताया दो सैयद आए, तो ख्वाजा साहब इस तरह दौड़े कि ना जूता ना सर पे टोपी, दौड़ के आए। शेखुल इस्लाम ख्वाजा साहब ने हाथ चूमे, नजराना दिया, दो तीन थैले भर के दिए लंगर के। जब वो जाने लगे ना तो ख्वाजा साहब उनके साथ बाहर तक आए, जहां उन्होंने सैयद होने का प्रोग्राम बनाया था वहां तक साथ आए, उनको रवाना किया। तो उनमें से एक बंदा खुद ही बोल पड़ा, कहने लगा हुजूर यहां लोग दरवाजे तक छोड़ने आते हैं या गाड़ी तक? ना दरवाजा ना गाड़ी, आप दरमियान में रुखसत करने आए, समझ नहीं आई। तो ख्वाजा साहब फरमाने लगे तुम यही सैयद बने थे, यहां तक अदब करना जरूरी था। यहां तुम सैयद बने थे, यहां तक अदब करना, पीछे तुम सैयद नहीं हो तो मैं कैसे अदब करूं? जहां तक तुम सैयद हो वहां तक अदब करना। और मेरे आला हजरत ने अकीदा दिया, कहने लगे तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो मियां साहब ने इसकी वजाहत भी की। मियां साहब से कहा हुजूर अदब करता कौन है? सारे तो अदब करते नहीं। तो मैं दूर नहीं ना जाता, पुराने मुहद्दिसीन नहीं पूछता, ये कश्मीर में मियां मोहम्मद बख्श साहब से पूछ लेते हुजूर अदब करता कौन है? तो मियां साहब फरमाने लगे असला नाल जे नेकी करिए। किना नाल? असला नाल जे नेकी करिए तो नस्ला ताक नहीं भुल दे। हाँ बेअसला नाल नेकी करिए तो फुल कंडिया नाल तुल दे। बेअसला फरमाने लगे जो असल होगा ना इखलाक का, किरदार का, खानदान का असल, वो हमेशा मुस्तफा के सहाबा का भी एहतराम करेगा और अहले बैत नबूवत का भी इनका अदब करे। सुने नबी पाक ने क्या फरमाया, तिरमिजी में हदीस है। नबी पाक ने खुतबा हुज्जतुल विदा दिया,
لوگ ہمیں کہتے ہیں نماز روزہ حج زکات سے آگے نہ جاؤ. حضور نے خطبہ دیا, فرمایا میں تمہیں 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں, اگر تھام کے رکھو گے تو گمراہی تمہارے پاس نہیں آئے. یا رسول اللہ کون کون سی؟ فرمانے لگے ایک میں تمہیں قرآن دے کے جا رہا ہوں, دوسرا اپنا خاندان دے کے جا رہا ہوں. ان کو تھام کے رکھنا, گمراہی کبھی تمہارے پاس, ان کو تھام. سنو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ, حضرت اسامہ آپ فرماتے ہیں مجھے نبی پاک سے کوئی کام تھا, یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے. کہتے ہیں میں حضور سے ملنے گیا تو میں نے نا حضور سے بات چھیڑی, نبی پاک سے میں نے ذکر چھیڑا. جب وہ بات میں نے کرنی شروع کی نا تو حضور نے چادر اوڑی ہوئی تھی, بکل جس کو مارتے ہیں, کہتے ہیں چادر اوڑی ہوئی تھی تو نبی پاک کی نا چادر میں 2 چیزیں حرکت کر رہی. تو جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بات کرتے کرتے میری توجہ جب ادھر گئی تو میں اصل بات ہی بھول گیا. میں کہنا کچھ چاہ رہا تھا, میری زبان سے کچھ نکل رہا تھا. چونکہ جب توجہ بٹ جاتی ہے نا, اس لیے توجہ بٹ جائے تو پھر لفظوں کا حسن برقرار نہیں رہتا. تو جناب اسامہ بن زید کہتے ہیں میں کہنا کچھ چاہ رہا تھا, میرے منہ سے نکلتا کچھ اور تھا. تو سرکار سمجھ گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے کہنے لگے بھول گئے ہو نا بات؟ تو میں نے کہا حضور بھول گیا ہوں. تو کہتے ہیں میں بھی ان سے کم سے کہہ رہا ہوں کہ بعد آ جاؤ, لیکن یہ نہیں آ رہے. کہتے ہیں میں اور پریشان ہوا کہ یہ کن سے حضور کہہ رہے ہیں. تو نبی پاک نے چادر مبارک کو کھولا, ایک بغل سے امام حسن نکلے, دوسرے سے امام حسین نکلے. یہاں بھی ملا پریشان ہے, بڑی ٹینشن میں ہے. کہتا ہے جی ہر نانا ہی اپنے نواسوں سے پیار کرتا ہے. تو میں نے کہا بیوقوف, یہ عام نانا نہیں, یہ وہ والے نانا ہے جن کے بارے میں اللہ کہتے ہیں وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. فرمایا میرے محبوب اتنی دیر تک بولتے نہیں جب تک میں حکم نہیں کر دیتا. تو امام حسن اور حسین کا پیار بھی اللہ کا حکم تھا, اس لیے ہو رہا تھا. فرماتے جب نبی پاک کی بغلوں سے وہ دونوں نکلے نا تو میں نے حضور کی آنکھوں میں چمک دیکھی, نور دیکھا. اور جیسے بندہ کسی سے پیار کرتا ہے تو چہرہ بھی بتا نہیں رہا ہوتا. آج کل کی زبان میں کہتے ہیں باڈی لینگویج, اس کی باڈی لینگویج بھی بتاتی ہے کہ یہ جو بات کر رہا ہے نا یہ طاری ہے. تو محبوب فرمانے لگے اسامہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں, یہ دونوں میرے بیٹے ہیں کیونکہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں. اور فرمایا اسامہ میں ان سے بڑا پیار کرتا ہوں, کاش امت ان لفظوں کو سمجھ جائے. حضور نے فرمایا میں ان سے بڑا پیار کرتا ہوں, میں بڑا پیار کرتا ہوں. اور میں نے رب سے دعا کی ہے یا اللہ جو ان سے پیار کرے تو اس سے پیار کرتا ہوں. میں نے یہ دعا کی ہے اے اللہ جو ان سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار کرنا. حضرت امام حسنین پہلی بات یہ ہے کہ ان کا پیار ایمان کا حصہ ہے, ان کا پیار ایمان کا حصہ ہے. ان سے جو پیار نہ کرے گا وہ صاحب ایمان. ہم جو اہل السنہ ہیں ہمارا اللہ کے فضل سے ایک تاریخی تسلسل ہے. ہماری اسناد بڑی مضبوط ہیں. ہمیں جن ذرائع سے دین پہنچا ہے وہ ذرائع بڑے مضبوط ہیں. ہم نے جہاں سے روایات لی ہیں وہ راوی بڑے مستحکم ہیں, بڑے ثقہ ہیں. ضرورت نہیں ہے آپ کو ادھر ادھر جھانکنے کی اور اس کی بھی بات سننے کی اور اس کی بھی بات سننے کی. آپ انہماک کے ساتھ ان اصولوں پر کاربند رہیں جو اصول ہمیں امام اعظم نے عطا کیے, حضور غوث اعظم جیلانی نے عطا کیے, جو قاعدے جو ضابطے ہمیں حضرت مجدد الفسانی نے دیے ہیں, اعلیٰ حضرت بریلوی نے دیے ہیں, پیر مہر علی شاہ نے دیے. الجھا نہ کریں بلا وجہ. تیسری میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دین کو کبھی بھی اس طرح کا نہ بنائیں کہ وہ ہر وقت موضوع بحث ہی بنا رہے. ہمارے ہاں یہ جو رویہ بن گیا ہے نا کہ ہم نے کسی چیز کا لطف نہیں اٹھانا ہوتا, بس بحث کرنا ہوتی ہے. میلاد شریف آ گیا تو اس پر بحث شروع کر دی, معراج شریف آ گیا تو بحث شروع کر دی کہ نبی پاک نے اللہ کو دیکھا کہ نہیں دیکھا. اگر میں نے آپ کو اپنی
والدہ محترمہ کی ایک دفعہ ایک بات عرض کی تھی، بہت امیر گھر نہیں تھا ہمارا، تو والد صاحب بڑی عید پہ ایک چاول کا توڑا لے آئے، تو چاول بڑے اچھے تھے. تو یہ چاول اب تو نہیں مجھے پتا زیادہ رہا، لیکن عموماً دیہاتوں میں یہ ہوتا تھا کہ بطور سیمپل 1-2 کلو چاول آیا کرتے تھے. تو گھر والے پکا کے دیکھتے تھے کہ اگر ٹھیک ہے تو پھر یہ منگوا لیتے ہیں. تو وہ چاول پہلے پاس کرائے گئے، پھر وہ چاول خریدے گئے. تو وہ ایک آدھ دفعہ گھر میں پکے، تو اس کے بعد وہ پکے نہیں، اور کوئی چاول پکنے لگے. تو والد صاحب والدہ سے کہنے لگے، وہ چاول کدھر ہیں جو میں لایا تھا؟ یہ کون سے پکا کے ہمارے سامنے رکھ دیے؟ تو یہ سادے لوگوں کا لطف لینے کا طریقہ ہے. والدہ صاحبہ نے جو جواب دیا اس میں جو شوق تھا اور جو سادگی تھی اور دیہاتی لوگوں کا جو اصل روایتی پن تھا وہ چھلک کے سامنے آیا. کہنے لگیں، چول بڑے سونے سن، میں ذرا رکھ چھڑے نے 10 محرم نو امام حسین دی نے آس پکاواں گا. یعنی وہ اپنے بچوں کے لیے نہیں ہے، وہ حضور کی اولاد پر قربان کرنے کے لیے وہاں پیش کریں گے. یہ والا ذائقہ، یہ والا لطف، یہ والا سرور آپ اپنی زندگی میں حاصل کریں. ساری زندگی بحث میں گزار دینی. چوتھی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، جسمانی زندگی تھکا دینے والی زندگی ہے، انا کی زندگی ہے. یہ عزت اور شہرت اور انا پرستی اور مختلف بتوں کے معاذ اللہ پرستش کی زندگی ہے، تکبر کی زندگی. فلاں ہوتا ہوں میں، فلاں ہوتا ہوں میں، فلاں ہوتا ہوں. یہ جو روحانی زندگی ہے نا، یہ عشق والی زندگی، یہ ذرا ذوق والی زندگی. اس میں نا تھوڑا سا انسان تازہ دم رہتا ہے، اس میں اس کی کیفیات مضبوط رہتی ہیں. یہ جو پیار ہے نا، محبت ہے، وہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں جانا ہے نا، یہ بھی عشق ہے. اور یہ جو امام حسین کا کربلا جانا، یہ بھی عشق ہے. فرماتے ہیں صدق خلیل بھی ہے عشق اور صبر حسین بھی ہے عشق. یہ دراصل عشق ہے، وارفتگی ہے. اپنے اندر نہ یہ سارا دن خشکی نہ پیدا ہونے دیا کریں. یعنی میرا مطلب ہے کبھی کوئی کچھ کہہ بھی گیا ہے تو پھر مثلاً کیا ہو گیا ہے، کیا مطلب سارا ذوق خراب کر لیں، سارا لطف خراب کر لیں. اپنی کیفیات کو گڑبڑ نہ ہونے دیں. یہ سارا عشق ہے، اس عشق کا لطف لیں. پانچویں بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ جو بڑے ہوتے ہیں نا، بڑے، ان پر بحث نہیں ہوتی، ان کی غلامی ہوتی ہے. بڑوں کی فرما برداری ہوتی ہے، بڑوں پر بحث. آپ فرسٹ ایئر میں گئے کالج میں، یا آپ درسیات میں درس نظامی میں داخل ہوئے ہیں، پہلے دن آپ کے استاد صاحب آئے ہیں کالج میں، اسکول میں، مدرسے میں، کسی جگہ بھی، سمجھ لیں اردو کے ٹیچر آ گئے، انہوں نے آ کے کہا کہ نکالو کتابیں، سبق پڑھیں. تو اب شاگرد کہنے استاد جی ہم نے نہیں پڑھنا، پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ ایم اے اردو ہیں، اور پھر اگر آپ ایم اے اردو ہیں تو ساتھ یہ بھی بتائیں کہ آپ نے ایم فل کیا ہوا ہے، یا آپ بی اے ہیں تو بی ایڈ ہیں، آپ ایم اے ہیں تو ایم ایڈ ہیں. اور پھر یہ بھی بتائیں اگر آپ کی ڈگریاں ٹھیک ہیں تو آپ کوئی تجربہ رکھتے ہیں پڑھانے کا پہلے. اور پھر اگر تجربہ بھی رکھتے ہیں تو یہ بتائیں کہ اس ادارے میں آپ میرٹ پہ ہیں کہ سفارش پہ ہیں. تو یہ سارے سوال اگر شاگرد پوچھے تو استاد جواب دے گا؟ کیوں جی غلط سوال ہے، غلط سوال ہے. سوال تو ٹھیک ہے پر یہ شاگرد کے نہیں بنتے. سوال درست ہے، یہ ادارے کا پرنسپل کرے نا آنے والے سے کہ آپ کی تعلیم کیا ہے، آپ کی ڈگری کیا ہے، یا ادارے کی مینجمنٹ کرے، یا کوئی ایسا شخص جس کی ڈیوٹی لگائی گئی ہو. شاگرد اگر یہ سوال کرے تو اسے جوتے پڑیں گے کہ تو بڑا بدتمیز ہے، نالائق ہے، تیرا کام پڑھنا ہے تو کتاب کھول، میں پڑھانا چاہتا ہوں، میں کوئی بھی ہوں. جب اس کمرے میں مجھے بھیجا گیا ہے
تو بطور استاذ بھیجا گیا ہے. سمجھ لے آپ بلا مثال و بلا تشبیہ. ہمیں نبی پاک علیہ السلام نے کہا ہے میں نے نہ یا تربیت کر کے تمہیں لوگ دیے ہیں, یہ صحابہ اور اہل بیت تمہیں تربیت کر کے دیے ہیں. الصحابی کالنجوم, میں نے انہیں ستارے بنایا ہے. تم جس کی بھی پیروی کرو گے اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے گا. ہم نے ان پر بحث نہیں کرنی. اللہ کے محبوب کی شان ہے وَيُزَكِّيكُمْ, حضور تزکیہ نفس کرتے ہیں. اور نبی پاک علیہ السلام چھوٹی چھوٹی باتوں پر تزکیہ کرتے تھے, چھوٹی چھوٹی باتوں پر. یعنی بس پھول بوٹے بنے ہوئے ہیں, نقش و نگار, یہ ہمارے عرف میں کہتے ہیں کڑھائی ہوئی ہے, اس طرح کے پردے گھر میں لٹکا لیے تھے سیدہ پاک نے. حالانکہ جائز ہے, کوئی مسئلہ نہیں. ہماری مسجدوں میں لٹکے ہوئے ہیں آج کل, بالکل کوئی ممانعت نہیں شریعت کی. انسانی شکل نہ بنی ہوئی ہو, نقش و نگار بنے ہوئے تھے. سیدہ فاطمہ نے پردے گھر میں لٹکا لیے, حضور تشریف لائے اور قدم اندر رکھتے ہی واپس چلے گئے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے حاضر ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ سیدہ پاک تو پریشان ہو گئی, کیا ہوا؟ فرمایا میرا اور دنیا داری کا کیا تعلق. یعنی جو چیز بالکل جائز ہے لیکن یہاں بھی زہد سکھایا, ورع سکھائی, تقوی سکھایا. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, یہ بھی سیاستہ میں موجود ہے, فرماتی ہیں خاتون کا قد چھوٹا تھا تو میں نے کہہ دیا قد کتنا چھوٹا ہے, تو فوراً محبوب نے احتساب فرمایا. تزکیہ نفس کرتے ہیں نا حضور, فوراً نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ آپ نے ایسی بات کی ہے کہ اگر یہ بات میں کسی سمندر میں ڈال دوں تو اس کے پانی کا ذائقہ بدل جائے گا. کیوں بات کی کسی کے بارے میں؟ آپ بات کو سمجھیں. آج بڑا مسئلہ کیا ہے ہمارا, بڑی جلدی لوگ صوفی ہو جاتے ہیں, بڑی جلدی لوگ عالم ہو جاتے ہیں, بڑی جلدی ان کی عزت ہو جاتی ہے, بڑی جلدی وہ ناراض ہونے لگ جاتے ہیں. اچھا بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ان کے حق میں ٹھیک ہو رہی ہوتی. میرے حضرت صاحب قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے اپنے دشمنوں کی باتیں غور سے سنا کرو, وہ تمہاری غلطیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہیں. دوستوں سے زیادہ دشمنوں کی سنا کرو, اپنوں سے زیادہ بیگانوں پر غور کیا کرو وہ کیا کہتے ہیں. وہ تلاش کر کے لائیں گے تمہارے اندر کوتاہیاں کہاں پائی جائے, تمہیں اصلاح کا موقع ملے گا. تو صحابہ کا تزکیہ کر کے تیار کر کے ایک جماعت ماڈل بنا کے حضور نے ہمیں دی. عقائد میں تقلید نہیں ہوتی, تقلید مسائل فقہ میں ہوتی ہے. عقائد میں ہم امام اعظم کے کہنے پہ اللہ رسول کو نہیں مانتے, عقائد میں تقلید نہیں. لیکن صحابہ کا ایمان معیار ایمان ہے, اہل بیت کا ایمان معیار. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, جب ان سے کہا جاتا ہے اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ لوگ ایمان لائے ہیں صحابہ اور اہل بیت, تو ہم نے ان پر بحث نہیں کرنی, ہم نے ان سے سیکھنا ہے.